अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने और सुनने वालों को और मेरे प्यारे से बहन और भाइयों को मेरी तरफ से 9वें रोज़े की मुबारकबाद है जी। रमज़ानुल मुबारक का 9वां रोज़ा आप लोगों को मुबारक हो बहुत बहुत। और ये मेरी दुआ है, सुबह सुबह ही देखिए सहरी बन रही है हमारी और ये तहज्जुद का वक्त होता है। और अल्लाह ताला से ये दुआ है इस वक्त के अल्लाह ताला जो भी बहन भाई परेशान हाल है उनकी परेशानी को ख़त्म कर दे, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फ़रमा दे, जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क़ में कुशादगी कर दे, जिनकी जो भी जायज़ हाजात पूरी नहीं हो रही अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े उनकी तमाम जायज़ हाजात को इसी रमज़ानुल मुबारक के अंदर अंदर पूरा कर दीजिए। और इसके अलावा जो भी कोई बहन भाई मुश्किल में घिरा है हमारे पूरे आलम इस्लाम में, अल्लाह ताला उन सब को उन मुश्किलों में से निकाल दे, आमीन सुम आमीन। तो सुबह का आगाज़ हुआ था जी। आज सहरी के टाइम पे भी थोड़ा सा हमने वीडियो को बना लिया था कि चलें आपके साथ ये भी शेयर करते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करके और नमाज अदा करके फ़जर की हम सब जो हैं वो थोड़ी देर के लिए आराम के लिए लेट गए थे, सो गए थे। और अभी उठकर जी एज़ यूजुअल फ़ातिमा के लिए हमें जल्दी उठना होता है। तो आजकल गर्मी आ गई है तो मैंने ख़ुद थोड़ा सा पौधों का ख्याल किया हुआ है और मैं सबसे पहले उठकर सुबह अपने लॉन जो हैं उनको पानी लगवाती हूँ, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें कितनी प्यास लगती है। कल भी मैं रोज़े के साथ जब बाहर निकली हूँ, मैंने कुछ सामान लेना था तो मुझे बहुत प्यास लगी। सूरज अब काफ़ी शदीद हो चुका है तो इसलिए ये है कि जिस तरह से हमें प्यास लगती है और हमारे जिस्म में पानी की कमी जो है वो फ़ील हो रही है, तो पौधे भी यकीनन जो हैं वो अब खुश्क हो गए हैं और उनको भी सुबह शाम नहीं तो अभी कम से कम दिन में एक मरतबा अच्छे से भर कर पानी जो है वो दे देना चाहिए। और आज मेरी बेटी जी मेरे हाथ से नाश्ता कर रही थी सुबह और मैं थोड़ी देर अभी सोना चाह रही थी, लेकिन फ़ातिमा ने कहा ज़िद की कि मामा मुझे आपके हाथ से नाश्ता करना है और मुझे आपके साथ स्कूल जाना है। मैं इसको स्कूल तो साथ लेकर नहीं गई, नाश्ता मैंने इसको करवा दिया था और बिल्कुल ये रेडी हो गई थी। और जाते जाते इसने शोर मचाया कि जी सालन का एक कतरा जो है वो मेरी शर्ट पर गिर गया है। तो फिर इसने वो शर्ट उतार कर पर्पल वाली तो ये येलो पहन ली और अपनी अम्ब्रेला ली। इसकी शौक़ में, इसकी खुशी खुशी में ही ये फिर सना के साथ स्कूल चली गई। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी खुशी स्कूल जाती है, इसका दिल लग गया, बल्कि कहती है नहीं मुझे ट्यूशन नहीं जाना, मुझे पहले स्कूल भेजें आप। और वहाँ पर इसकी कोई दोस्त बन गई है, शायद कोई नूर फ़ातिमा उसका नाम है, उसको बहुत याद करती है घर आकर कि नूर फ़ातिमा कहाँ है, मुझे उसके साथ खेलना है। अभी जी घर की रूटीन के काम कर रहे थे हम। फ़ातिमा को भेजने के साथ साथ लस्सी बन रही थी हमारी जी। और रमज़ानुल मुबारक में तो लस्सी जो है ये किसी नेमत से कम नहीं और अल्लाह ताला का बहुत एहसान और करम है कि हम लोग शहर में भी रहकर इस नेमत से अल्लाह ने हमें नवाजा है। और हम लोग सहर व इफ़्तार में लस्सी जो है इसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं नमक डालकर। एक तो आपका बीपी जो है वो वैसे ही रोज़ा रख के डाउन हो जाता है, थोड़ा सा नमक आप इसमें ऐड करके। और ये जो चाटी की लस्सी है इसमें बिल्कुल फ़ैट नहीं होता, इसमें से फ़ैट जो है वो तो मक्खन की शक्ल में निकल जाता है। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ही अच्छी है, फ़ायदेमंद है और जिस्म की गर्मी को भी दूर करती है और आप डिहाइड्रेशन से भी बचे रहते हैं। तो अभी जी हो रही थी लॉन की काट छांट और ये था कि लॉन जो है वो अली ने इतना ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने कल भी आपके साथ ज़िक्र किया। तो आज फिर मैंने बच्ची को साथ लगाकर ख़ुद थोड़ा सा इनका ध्यान किया। और माली हम लोग ढूंढ रहे हैं जी, जैसे ही मिलेंगे इंशाल्लाह तो फिर हम माली लगाएंगे। और ये हो रही थी जी फ़ातिमा के लिए लेग पीस की मैरिनेशन रोस्ट की। और अब तो इसने हर रोज़ ही लंच में ये कहना शुरू कर दिया है कि मुझे सिर्फ़ लेग पीस ही खाने हैं। तो मैंने कहा बच्चे को जो पसंद हो चीज़ वही देनी चाहिए। तो हम इसके लंच बॉक्स में 2 लेग पीस जो है वो फ्राई करके भेज देते हैं, साथ में थोड़ी सी फ्राइज़ बनाकर, नगेट बनाकर। मैंने एक दिन सैंडविच बनाकर भेजा है परसों, तो वो ऐसे ही वापस आ गया। अंडे और मायोनीज़ का सैंडविच था लेकिन वो इसको पसंद नहीं आया। बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा
اس طرح کی سینڈوچز چیزیں جو ہیں وہ فاطمہ کو پسند نہیں، بس اس کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کوئی ایک آدھ چیز اس کو جو اچھی لگ جائے بس وہی وہ کھاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دنیا کی کوئی چیز اس کے آگے رکھ دیں، اس کو کسی ریسٹورنٹ میں لے جائیں، کسی بوفے میں لے جائیں، وہ بالکل کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گی۔ یہ اس کی ایک عادت ہے، حالانکہ خدیجہ جو ہے وہ کھا لیتی ہے۔ تو لنچ اس کو پہنچا دیا تھا جی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میری بیٹی صبح کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے اسکول چھوڑ کر آئیں، تو ابھی میں اس کو اسکول سے واپسی لے آتی ہوں، کیونکہ دھوپ کافی تیز تھی اور مجھے یہ تھا کہ اگر یہ اس کو پیدل لے کر آئیں گے تو راستے میں اس کو گرمی لگے گی۔ تو میں بھی لے کر آ رہی تھی جی فاطمہ کو گھر، اور واپسی اس کو گھر لاتے ہوئے مجھے جانا تھا جی۔ یہ مدرسہ ہے ہمارے پاس جو آپ سے میں نے کل ذکر کیا تھا، اور یہاں پر ہم لوگ الحمدللہ پڑھائی جو ہے وہ سٹارٹ کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے بھائی کے بارے میں، اور آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے کمنٹ میں مجھے بتایا کہ آپ نے بھی میرے بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کی پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ آج جب ہم نے کل کی مغرب کے ٹائم پر پڑھائی کرائی تھی، ہم نے درود تنجینہ پڑھا تھا 1000 مرتبہ، پھر ہم نے 72 مرتبہ سورہ یاسین کا ورد کیا، اس کے بعد ہم نے 12,000 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کیا، اور اس کے ساتھ کچھ اور صورتیں تھیں، سورۃ والضحیٰ، اس کو بھی ہم نے 41 مرتبہ پڑھا۔ تو میں نے آپ سب بہن بھائیوں کو جو مجھے یاد تھے، جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں ان کا نام اسی وقت جب کمنٹ پڑھتی ہوں تو ایک ڈائری ہے اس میں نوٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ انسان ہے، بندہ بھول جاتا ہے، اور یہ جو آپ کو کوئی دعا کے لیے کہے یا کسی کام کے لیے کہے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہوتی ہے۔ تو میں جی ان سے ڈسکس کر رہی تھی کہ آج افطاری میں بچیوں کے لیے باجی جو آپ دیکھ رہے تھے ویڈیو میں، یہ اس کا انتظام سنبھالتی ہیں مدرسے کا، اور یہاں پر 60 سے 65 بچیاں جو ہیں وہ ہر وقت ان کے پاس رہتی ہیں، یہ ان سے کچھ بھی چارج نہیں کرتی، فی سبیل اللہ ان بچیوں کو یہ قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہی ہیں۔ بچیاں قرآن پاک حفظ بھی کر رہی ہیں، اور فاضلات عالمہ فاضلہ کا کورس بھی کرتی ہیں، اور یہ باجی ماشاء اللہ سے خود بھی عالم ہیں، اور ان کو بہت اچھے سے یہ مینج کرتی ہیں وہاں پر۔ تو جب بھی بس ہمیں تو کوئی، میرے تو گھر کی بالکل پاس ہے، 2 گلی چھوڑ کر پیچھے، تو ہمیں تو یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور ہمارے اپنے ہیں جی یہ، اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے نصیب بھی اچھے کرے جو ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، کچھ تو ان میں سے 8 سال کی ہیں، کوئی 10 سال کی ہیں، کوئی 12 سال کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی دعائیں ضرور ہمارے حق میں قبول کریں گے، کیونکہ وہ معصوم بچیاں ہیں، اور روزے کی حالت میں انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھا، اور ہم سب کے لیے ہم نے وہاں پر دعائیں کی۔ بس جی قبول کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم صرف یہ امید رکھتے ہیں، بلکہ امید نہیں یقین رکھتے ہیں۔ امید تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کہتے ہیں کہ امید تو انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر صرف بھروسہ اور یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضرور نوازیں گے انشاءاللہ۔ کسی مناسب وقت کا اللہ تعالیٰ بس ہمارے حق میں انتظار کرتے ہیں، جب ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہو تو ہمیں ضرور عطا کر دی جاتی ہے۔ تو فاطمہ جی آج ٹیوشن سے اس نے چھٹی کر لی تھی، اس کا موڈ کچھ خراب تھا اور نیند اس کی پوری نہیں ہوئی تھی، تو وہ ابھی سو گئی ہے۔ ابھی جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج سورہ کافرون کا ایک بہت ہی تگڑا وظیفہ۔ سورہ کافرون تو آپ لوگ پڑھتے رہے ہوں گے پہلے بھی نمازوں میں، یا آپ نے عام روٹین میں، چھوٹی صورت ہے آپ ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن اس راز سے آپ واقف نہیں سورہ کافرون کی یقیناً، کہ یہ اس صورت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو کس طرح سے بیان کیا ہے، اور یہ صورت پڑھنے والا اور اس کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ کرنے والا کبھی بھی بے مراد نہیں رہتا، اور اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی واضح کامیابی سے نوازتے ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں ہے یہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ صبح فجر کی 2 سنتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھنا بہت مجرب ہے۔ تو اس کو پھر یہ تو روایت ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے کہ جی بلکہ انہوں نے یہ بتایا، ہمیں روایت ہے ان سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ سفر میں بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور اس پر لگاتے جاتے وہ جہاں بچھو نے ڈنک ان کو مارا تھا، اور ساتھ میں وہ سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ تو یہ وظیفہ جی نہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے بلکہ آپ کی ہر جائز حاجت کے لیے، اور خاص طور پر لوگوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو نمایاں اور واضح کر دیں گے، اور آپ کو واضح برتری اور واضح ان میں کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے جی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 10واں روزہ جب آپ نے رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس دن ہوگا جی جمعرات کا دن، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں آپ نے 121 مرتبہ پڑھنی ہے جی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ، اور ہر مرتبہ آپ نے اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی 121 مرتبہ ہی بسم اللہ ہو جائے گی اور 121 مرتبہ ہی سورہ کافرون ہو جائے گی، اور آخر میں 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے حق میں۔ انشاءاللہ جب آپ اس چیز پر ایمان رکھ رہے ہیں، اور اس صورت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر آپ کا ایمان ہے، اور آپ ادھر ادھر کے جو مشرکین اور ان کے معبود ہیں اور جو لوگ ایسے ہی بنے ہوئے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ وہ رب سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ یہ پڑھ کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی بے شک ایک واحد ذات ہے جو کہ حکمران ہے ہر چیز کی، جس کے پاس قدرت ہے اور ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے، اور بے شک اللہ ایک ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رہیں گے، اور وہی ہمیں نوازنے والی ذات ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے۔ تو یہ سارا ہو گیا جی، وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں امید رکھتی ہوں آپ کو اس سے واضح فرق محسوس ہوگا آپ کی قسمت کے بدلنے میں، اور آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دیکھیے جو اچھی بات بتاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ بھی میرا استاد ہے، اور استاد محترم کا جو رتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہ سارے وظائف میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ ہمارے استاد محترم تھے گجرانوالہ میں، جہاں سے میں نے فاضلات کیا، انہوں نے ہمیں یہ سب بتایا، سکھایا، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب مرتب کی تھی، ویسے تو اور بھی کی تھی لیکن اس کتاب میں انہوں نے 30 رمضان المبارک کے 30 وظائف جو تھے وہ بتائے، اور بہت تحقیق کے بعد بتائے۔ وہ ہم عام انسان جو اتنی عقل سمجھ نہیں رکھتے ان سے ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کی تحقیق تھی، ان کا علم بہت زیادہ تھا۔ تو یہ ان کے بتائے ہوئے وظائف ہیں جو میں آپ کو ایز اٹ از روزانہ کا ایک وظیفہ جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ آپ لوگ اس سے ضرور مستفید ہوئیے، اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں پیدا کر دے، اور آپ کے صدقے ہمارے گھر میں بھی آسانیاں پیدا کر دے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ابھی سارے کام کرتے کراتے دیکھیے جی ہو گئی تھی رات، اور آپ سے بات کرتے کرتے میں لاہور کا سفر بھی کر آئی تھی، مجھے وہاں بھی کچھ کام تھا وہ بھی میں کر کے واپس آ گئی تھی۔ ابھی فاطمہ کا بیگ پیک کیا ہم نے، اور ابھی چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔